अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनके लंदन के फ्लैट्स के बारे में सवाल गुज़िश्ता 6 माह से पूछे जा रहे थे। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद बंद करने की धमकी दी तो पीपल्स पार्टी ने भी दिसंबर की डेडलाइन दे रखी थी। मियां साहब ने कौम से 2 खिताब किए और एक मरतबा पार्लियामेंट में सबको बताने की कोशिश की कि पैसे कहां से आए, और यह भी कि पाकिस्तान से तो पैसे बाहर गए ही नहीं। हुसैन नवाज भी लगभग 5 इंटरव्यूज में यही कोशिश करते रहे, लेकिन ऑपोजिशन ने मानने से इनकार कर दिया। कहानी में दुबई आया, फिर जद्दा और लंदन, लेकिन सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था वो कल एक खत की सूरत में हमारे सामने आया। जी, कतरी शहजादे का इस पूरी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट। कतर का शहजादा साबिक वजीर आजम भी, उन्होंने वजीर आजम के हक में खत लिख दिया। हक में इसलिए कि पहला खत था जिसमें यह कहा गया कि उनके वो पैसे 12 मिलियन दिरहम जो उन्होंने 12 लाख दिरहम माफी चाहता हूं जो इन्वेस्ट किए गए कतर में, और वहां से ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए। लेकिन आपको एक बड़ी खबर सुनाते हैं, ये पहला खत नहीं जो मियां साहब को किसी केस में बचाने के लिए कतर से लिखा गया है। दोबारा बताता हूं, ये पहला खत नहीं है जो कतर से लिखा गया है। अगर हमारी हाफजे की कमजोरी यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हमारी इस कौम को याद हो तो जून 2000 में मियां नवाज शरीफ साहब को हेलीकॉप्टर रेफरेंस केस में सजा सुनाई गई थी। इस केस में बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक और उस वक्त दूसरे अखबारात और केस के मुताबिक मियां साहब पर इल्जाम था कि उन्होंने अगस्त 1993 में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए एक अदद रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर $1 मिलियन में खरीदा, जिसकी खरीदारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रकम उनकी आमदन से ज्यादा थी और उस पर टैक्स भी अदा नहीं किया गया था। नैब ने इस तगासा के 2 गवाह, एक हेलीकॉप्टर का पायलट और दूसरा एक निजी एयरलाइन कंपनी का ओहदेदार नियाज हुसैन पेश किया, जिसने हेलीकॉप्टर खरीदारी की डील करवाने के लिए मियां साहब से एक मुलाकात का दावा भी करते हुए यह इल्जाम लगाया कि मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब के फ्रंटमैन के तौर पर सैफुर रहमान साहब ने यह हेलीकॉप्टर खरीदा। बहरहाल मियां साहब ने जलावतनी खत्म होने के बाद जून 2009 में अपनी सजा को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट ने मियां साहब की अपील कबूल कर ली। तब भी एक खत ने मियां साहब को उस केस से बचाया था। दोबारा बता दूं, उस वक्त भी एक खत ने मियां साहब को इस केस से बचाया था। यह शख्स भी अलसानी खानदान से था। उनका नाम अब्दुर्रहमान बिन नासिर अलसानी। जी हां, उस वक्त भी एक कतरी शहजादा और अलसानी फैमिली मियां साहब की मदद को आए और मियां साहब पर एक मुबैना करप्शन के पैसे से खरीदे गए हेलीकॉप्टर को अपना मान लिया। और आज लंदन फ्लैट्स की दफा भी यही इल्जाम है और फिर अलसानी फैमिली का खत हाजिर है। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है ये। मेरे साथ सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं जो साबिक एहतसाब कमीशन के सरबराह भी रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज द मैन हु इज द लिंक बिटवीन द कतरी रॉयल फैमिली एंड मियां नवाज शरीफ साहब। सैफुर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सैफुर रहमान साहब, मैं जिस तरह अभी ओपनिंग में बता रहा था, इससे पहले एक हेलीकॉप्टर रेफरेंस था जिसमें आप भी को अक्यूज थे और कहा जा रहा था वो हेलीकॉप्टर आपने खरीदा। वो मुशर्रफ दौर में बड़ा एक तेज प्रोसेस के बाद मियां साहब को 14 साल कैद की सजा हुई थी। उस वक्त भी अलसानी फैमिली का खत मियां साहब को बचाने आया था और आज भी अलसानी फैमिली का खत मियां साहब को बचाने आया। ये किस तरह आए दोनों खत? दोनों आपका क्या किरदार है सब? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कतर में 39 ईयर्स से हूँ और आप जानते हैं यहाँ की माशाल्लाह सबसे बड़ी कंपनी है। हमारे पास 8000 लोग काम करते हैं और 6 फैक्ट्रीज हैं और 8000 में से 3500 लोग तो सिर्फ पाकिस्तानी हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनी पाकिस्तानी किसी कंपनी में अगर हैं तो वो हमारे पास हैं। और इस वजह से और जो हम जिस लेवल पे ऑपरेट करते हैं उस लेवल पे हमारे कॉन्टैक्ट माशाल्लाह अल्लाह की फजल से राइट एट द टॉप हैं और सिर्फ काम करके इज्जत बनाई है, ना कि किसी और वजह से इज्जत बनाई है। उस वजह से हमारे ताल्लुकात हैं। और अगर आपका सवाल ये है कि हेलीकॉप्टर वाले में मेरी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, हेलीकॉप्टर वाले में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट थी और उसमें सिर्फ ये था कि वो जो हेलीकॉप्टर था वो एक शेख साहब का प्रॉपर्टी थी। उन्होंने उसे लीज आउट किया हुआ था पाकिस्तान में और उसके लिए वो रेंट चार्ज करते थे और वो कतर से गया हुआ था। उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था सिवाय इसके कि वो मैं कतर में हूँ। कतर का कभी कोई नाम आता है तो सबसे पहले मीडिया मेरा नाम उछालना शुरू कर देता है। तो इसके अलावा उसमें कोई मेरा सर, मैंने सुना कि ये हेलीकॉप्टर यूक्रेन से खरीदा गया था। आपको इस तरह की मालूमात है? जी जी बिल्कुल, यूक्रेन से नहीं लिया था, ये रशिया से आया था। और रशियन मेक हेलीकॉप्टर था, खरीदा यूक्रेन से गया था। M80 हाँ बिल्कुल, रशियन जहाज था, यूक्रेन से आया था और ये फ्लाई करके ईरान के थ्रू पाकिस्तान पहुंचा था और ये फिर वहाँ 2 साल 2.5 साल रहा था, उसके बाद क्रैश हो गया था।
اور اس کی لیز منی اس کی پے کی گئی تھی اور اس کو ڈیفینیٹلی میاں صاحب نے یوز کیا تھا. سر اس میں آپ کے ایک سابق سیکٹری سے میری بات ہوئی, غلام مصطفیٰ صاحب, آپ جانتے ہوں گے, ریڈکو میں کام کرتے رہے, آپ کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں, آپ جانتے ہیں ان کو. ان سے جب میری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ لوگوں نے ہی خریدا تھا, اور یہ کہ اس کا لیٹر جو تھا خاتے یہ بھی کہیں آپ لوگوں نے ہم تو ڈسون نہیں کر رہے. اسے کس نے ڈسون کیا؟ کورٹ میں بھی ڈسون نہیں کیا تھا. اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے, اور ہماری نہیں بلکہ ہمارے شیخ صاحب کی تھی, اور وہ شیخ عبد الرحمان تھے, ایک یہاں رائل فیملی ممبر تھے, اور ان کی پراپرٹی تھی, اور انہوں نے خریدا تھا, اور انہوں نے اسے لیز آؤٹ کیا ہوا تھا. وہ یہاں نہیں لیز آؤٹ کرتے تھے صرف پاکستان, ان کے اور بھی کافی آپریشنز تھے جس میں ان کا یہ ایئر کارس اور ہیلی کاپٹرز کی لیزنگ کا بزنس تھا. اس لیے وہ پاکستان گیا تھا, کیونکہ میں قطر میں ہوں تو میرا تعلق ہر چیز میں کنیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن سر غلام مصطفیٰ صاحب کا خیال ہے دبئی سے پیسے گئے تھے, اور یہ قطری شیخ کا ہیلی کاپٹر نہیں تھا, پراپرٹی پاکستان میں موجود کسی صاحب کی تھی. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, لیکن ظاہر ہے وہ آپ کی سٹوری تھی. اس ٹائم اگر ریفرنس ہے کہ یہ میاں صاحب کی پراپرٹی تھی, یہ سراسر غلط ہے. انہیں سزا بھی بالکل غلط دی گئی تھی, اور آپ جانتے ہیں مشرف نے جس وقت کو کیا تھا اس کے بعد ہم. خیر, مشرف صاحب کی کسی سزا کو میں اس لیے سیریس نہیں لیتا کیونکہ ڈکٹیٹرشپ کی کسی سزا کو آپ جو پریشر میں اور زور ڈال کے سزا دی جائے اس کو ظاہر ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہمیشہ ہی رہتے ہیں. اب دوسری دفعہ ایک اور خط آیا ہے, یہ بھی الثانی فیملی کی طرف سے ہی آیا ہے, اور اس دفعہ وہ کلیم جو میاں صاحب نے خود نہیں کیے 6 مہینے میں پچھلے, جب وہ بتاتے رہے کہ میرا پیسہ کہاں سے شروع ہوا, دبئی سے جدہ گیا, جدہ سے لندن گیا, اس میں کہیں قطر کا ذکر نہیں, اور سڈنلی ایک اور قطر کا خط آ رہا ہے میاں صاحب کو کے لیے کہ یہ پیسے ہمارے پاس آئے تھے. تو یہ کیسے ہوا آپ کو, آپ کے علم میں؟ جی سب سے جناب آواز کرتی ہے. نہیں سر آپ کی آ رہی ہے, جی بتائیے. جی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, یہ جو کل سے آپ کی چینل اور باقی چینلز کو ریپیٹ کر رہی ہیں ایک ہی چیز کو کہ جی یہ خط آ گیا, پتہ نہیں کیا ظلم ہو گیا, کیا غلطی ہوگی, اسے کون ڈینائی کر رہا ہے, اس کو کون غلط سمجھ رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ صرف بتانا چاہتا ہوں, جس چیز کو آپ کل سے بے انتہا شور ڈالا ہوا ہے, اور اعتزاز احسن صاحب جن کے لیے میرے دل میں بڑی عزت ہے, وہ بڑی ایک پوزیشن رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ایک شیخ صاحب کی عمر اس وقت 2 سال کی ہوگی جس وقت یہ ٹرانزیکشن انہوں نے مینشن کی. سراسر غلط. خود سوچئے 1994 میں شیخ صاحب 2 سال کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ شیخ جاسم بن جبر اس وقت 60 سال کے تھے, اور ان کو اگر علم نہیں ہے, اگر انفارمیشن نہیں ہے, تو وہ کم سے کم کسی سے چیک کر کے تو رپورٹ صحیح کرا کرے, اور آپ ان کی بات سن کے آپ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہہ دی کہ شیخ صاحب نے شیخ حمد صاحب کے خلاف اسٹیٹ میں کوئی کیس کیا ہوا تھا. سراسر غلط. کبھی ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے لیے اس کی اپنی گورنمنٹ اس کے خلاف کیس کرے گی؟ کبھی ہو سکتا ہے یہ چیز؟ لیکن سیف الرحمان صاحب مجھے ایک چیز سمجھائیے, میں ویسے آپ سے اپنی سمجھ کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میاں صاحب اور حسین نواز خصوصی طور پر, ان سے جب انٹرویو لیا گیا اور ان سے پوچھا جدہ کی فیکٹری کیسے لگائی, انہوں نے کہا جب ہمیں پاکستان سے مشرف صاحب نے باہر نکالا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے, ہم نے ادھار پیسے لیے, دوستوں نے آ کے پیسے ادھار دیے جو ہم نے بعد میں اتارا. اگر آپ کی اتنی فائنینشل پیسے پڑے ہوئے قطر میں, آپ نے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ ویسے لاجیکل سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ سب دیکھ. اچھا, سب سے پہلے میں آپ کو اس لیٹر کے آتھر اور جو اونر ہے ان کا تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں. شیخ حمد بن جاسم بن جبر دنیا کے ون آف دا ریچسٹ مین ہیں, اور آپ اسے کسی سے بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ وہ شخص ہیں جو کہ رائل فیملی ممبر ہیں, اور پرائم منسٹر آف قطر رہے ہیں, اور 30-35 سال تک حکومت میں تھے, اور ان کی ویلیو صرف قطر میں نہیں ہے, پورے ریجن میں ان کی بڑی ایک اسٹرینتھ ہے اور ایک ویلیو ہے, ان کی پولیٹیکل پوزیشن ہے ایک چیز. اور یہ شیخ صاحب وہ ہیں جو جب میاں صاحب کو کو کے تحت اندر جیل میں ڈال دیا گیا تھا, ہی واز دا فرسٹ پرسن جو پاکستان میں آ کے ان کو جیل میں ملے تھے, اور اس جیل میں آنے کے لیے 30 دن کا آپ سوچ سکتے ہیں کتنا امپاسبل کام ہوگا. وہ اسٹیٹ وے مشرف کے پاس گیا ہے, مشرف سے زبردستی لڑ جھگڑ کر کے انہوں نے جیل میں آ کے میاں صاحب کو رابطہ کیا, اور ان سے آ کے کہا کہ ہماری ساری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اور اسی طرح انہوں نے میرے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے جو کو ہوا, ود ان 2 آورز انہوں نے میری وائف کو فون کر کے خیریت میرا معلوم کی, جبکہ میری وائف نے کہا مجھے نہیں پتا کہ ہمارے میاں صاحب یا میں زندہ ہوں یا نہیں زندہ. اور انہوں نے اسی وقت مشرف سے بات کر کے میرے گھر میں اطلاع کر کے یہ اطلاع کی کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں, اور ان کو یہ تو ہو گیا ان کا بیک گراؤنڈ. سر اچھے انسان ہیں, مدد کرتے ہیں مشکل وقت میں لوگوں کی, یہ تو آپ نے چلے اسٹیبلش کر دیا کہ مشکل وقت میں آپ کی مدد انہوں نے کی, اور میاں صاحب کی بھی مدد کی. یہ بتائیے سر, جو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ مدد ہے یا فیکٹ ہے؟ کیونکہ یہ سڈنلی قطر بیچ میں آیا, قطر کہیں تھا ہی نہیں, نہ انویسٹمنٹ قطر کی بیچ میں تھی. حسین نواز انٹرویوز میں کہتے ہیں جو ہی میں
اب ہم سعودی عرب بھیجا گیا, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے, ہم نے تو پیسے ادھار لیے. جب آپ کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ پڑی ہے قطر میں, ادھار لینے کی ضرورت کیوں ہے؟ لاجک کی بات بتائیں مجھے کہ پھر کیوں آپ ادھار پیسے لیں گے کسی سے؟ اچھا, سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ اتنا بتا دوں, آپ نے جو چیز ایک اور کہی کہ کیا یہ پیسے نہیں تھے تو یہ کہاں سے چیز آ گئی. میں میاں صاحب کو پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں, اور میری فیملی ان کی فیملی کو جانتی ہے, اور ہم بہت قریب سے انہیں جانتے ہیں کہ وہ کتنے, ان کے گھر میں کتنی نیکی ہے اور کتنی شرافت ہے, اور وہ کس نیچر کے آدمی ہیں. ہمارا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ. میں اتنا جانتا ہوں کہ جس کا نیشنلائز ہوئے تھے, میں اس وقت زیادہ انوالو نہیں تھا, پر مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ دبئی میں جب اسٹیل مل لگائی تھی, اسٹیل مل بیچنے کے بعد انہوں نے, جس وقت ضیاء صاحب نے انہیں دوبارہ پاکستان بلایا, اس وقت انہوں نے اپنی اسٹیل مل بیچی, اور اسٹیل مل کے پیسے جو وہاں ریسیو کیے تھے انہوں نے شیخ جاسم بن جبر, شیخ حمد نہیں, شیخ جاسم بن جبر کو دیے تھے, اور وہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے لیے دیے تھے, اور یہی چیز پیپر میں اور لیٹر میں ریکارڈڈ ہے, اور یہ آپ کے علم میں شاید چیز اب آئی ہے, پر میں تو اسے پچھلے کوئی 15-20 سال سے جانتا ہوں, اور اس میں کوئی مجھے لگتا ہے سر ہماری رولنگ فیملی کے علم میں بھی ابھی آئی ہے, کیونکہ اس سے پہلے اس کا ذکر کسی نے نہیں کیا 6 مہینے میں. ہاں, تو انہوں نے بالکل, انہوں نے اسمبلی کے اسپیچ میں کتنی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی ہم پاکستان سے کوئی پیسہ باہر نہیں لے کے گئے, اور یہ حقیقت ہے, میں جانتا ہوں. انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ میں آپ کو انٹرویو دوں, آپ نے کل سے میری جان کھائی تھی اس لیے میں انٹرویو پہ آیا, پر میں حقیقت آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ فیکٹ صحیح طرح رپورٹ کریں. انہوں نے مل بیچی, ان کا اس وقت جو پیسہ آیا انہوں نے وہیں انویسٹ کیا, کچھ دوحہ میں انویسٹ کیا, اور ان کے والد صاحب کا, میاں شریف صاحب کا تعلق شیخ جاسم بن جبر سے تھا. شیخ حمد بن جاسم ان کے بیٹے ہیں, اور وہ اس وقت ان کی عمر شاید 55, 60 یا 60 سال تھی. میں نے کیلکولیٹ نہیں کی, کیونکہ جب اعتزاز احسن صاحب نے کہا وہ 2 سال کے تھے, تب میں نے انفارمیشن پتا کی تو پتا چلا کہ اس وقت وہ 55 سال یا 60 سال کے تھے. اور بڑے میاں صاحب کا تعلق شیخ جاسم بن جبر سے تھا, اور شیخ جاسم بن جبر کے بیٹے ہیں شیخ حمد بن جاسم بن جبر. انہوں نے جو چیزیں فیکٹس ریکارڈ کی ہیں, سر لیکن وہ فیکٹس نہیں دیے, انہوں نے کہا آئی انڈرسٹوڈ, آئی واز ٹولڈ, مجھے بتایا گیا. انہوں نے دیکھا کچھ نہیں ہے, ان کو کسی اور نے بتایا ہے. کاشف, آپ کی انگلش تو بڑی اچھی ہے, آپ اس طرح کا سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ آئی انڈرسٹوڈ کا مطلب ہے کہ ہاں میرے فیملی نے مجھے بتایا, اس میں کیا انہوں نے غلط کہا؟ سر ہی واز اولڈ انف, آپ کہہ رہے ہیں, ایک طرف کہتے ہیں ہی واز اولڈ انف, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کو پتا نہیں تھا, ان کو پتا ہونا چاہیے تھا نا. وہ نہیں, شیخ حمد واز ناٹ اولڈ انف, ان کے والد واز اولڈ انف. انہوں نے اپنے والد کی طرف سے کہا کہ انہوں نے مجھے یہ چیز ہینڈ اوور کی, کیونکہ شیخ حمد ساری اپنے والد کی بزنس امپائر کو انہوں نے سنبھالا بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جو مجھے ریکارڈ اور جو ڈیٹا ملا, جو چیز ٹرانسفر ہوئی ان کے والد کے بعد, تو وہ اس کے مطابق یہ فیکٹس ہیں. ہمیں تو اس لیے صرف ہوا کہ جب میاں صاحب مشکل میں پڑتے ہیں, قطر سے خط آتا ہے, اور جس چیز کی مشکل ہوتی ہے وہ خط اس ساری مشکل کو حل کر دیتا ہے. مجھے چلیں ایک آخری بات بتائیے, آپ بھی مطلب لندن کے اپارٹمنٹس کب خریدے میاں صاحب نے؟ مجھے اس کا اتنی علم کب خریدے گا, مجھے اتنا پتا ہے کہ شیخ صاحب نے اس کے بیرر سرٹیفکیٹ جو تھے اس کی اونرشپ اس انویسٹمنٹ کے تحت رکھی ہوئی تھی جس کے تحت انہوں نے پراپرٹیز لی تھی, اور یہ 1993 یا 1994 کی بات ہے جس وقت یہ چیز ان کی پوزیشن میں آئی تھی, اور 2006 میں ان کا فائنل اکاؤنٹ ہو گیا تھا. یہ میرے علم میں ہے, اور یہ چیز لیٹر میں رپورٹڈ بھی ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس لیٹر میں کون سی چیز ایسی غلط ہے جس وجہ سے آپ اتنے پریشان ہیں. سر اس میں غلط تو کوئی نہیں, خالی ہے کہ وہ چیز جس کا ذکر ہی نہیں ہوا پچھلے 6 مہینے میں, قطر کا ذکر نہیں ہوا, ان انویسٹمنٹس کا ذکر نہیں ہوا. بار بار پچھلے 15 سال میں ہر وزیر کہتا رہا میاں صاحب کی پراپرٹی ہے یہ لندن کے فلیٹس, چاہے وہ چودھری نثار ہوں, خواجہ آصف صاحب ہوں, دوسرے وزراء کہتے رہے. سڈنلی یہ 2006 میں ان کی پراپرٹیز بنتی ہیں. آپ نے التوفیق ٹرسٹ کا کیس تو دیکھا ہوگا, اس کے اندر پلیج پراپرٹیز بھی یہ چاروں ہیں. کیسے پلیج کر سکتے ہیں اگر آپ کی اونرشپ ان کی پراپرٹیز کی نہ ہو؟ اس وجہ سے لوگوں کا خیال ہے یہ 2006 کی نہیں ہے, یہ 90s کی پراپرٹیز ہیں, جو الزام بہت پہلے سے ان کے اوپر لگتا آ رہا ہے. کاشف, اگر میاں صاحب نے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اسمبلی کے فلور پہ کہہ دیا کہ ہم نے اسٹیل مل بیچی اور اس کی ریسیٹس اور اس کی پروسیڈ سے ہم نے یہ کچھ کیا, اور اس لیٹر میں بھی وہی چیز مینشن ہے. مجھے یہ بتائیں کنٹراڈکشن ہے تو کس جگہ پہ ہے؟
آپ اس کو بہت بڑا ایشو بنا رہے ہیں. کل سے میرا نام اور میاں صاحب کا نام اور شیخ حمد کا نام اتنی بری طرح ڈیمیج کر رہے ہیں جس کا افسوس جتنا کیا جائے کم ہے. پر میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں کہ انہوں نے پراپرٹی اگر بیچی اور انہوں نے شیخ جاسم بن جبر کو پیسے دیے اور وہ پیسے اتنے 10-15 سال تک کر ان کے انویسٹمنٹس میں لگے رہے, دنیا نے لگائے ہوئے ہیں, ان کا تو بہت بڑا گروپ ہے, ایک انویسٹمنٹ گروپ ہے جس میں وہ یہ میاں صاحب کے والد صاحب بڑے عرصے سے وہ پیسے آپ کہنے لگے. سر کتنے پیسے رہ گئے ویسے یہ تو بتائیں. میرے خیال میں 2006 میں یا 2005 میں یہ اکاؤنٹ سیٹل ہو گیا تھا اور انہوں نے وہ پراپرٹیز کے اکاؤنٹس کلوز کر کے اکاؤنٹس بک بند کر دیے تھے. مجھے اتنی زیادہ باریکی کا نہیں پتا کیونکہ شیخ حمد کا اکاؤنٹ ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ کو ساری چیزیں بڑی باریکی سے پتا, جو اس خط میں لکھا گیا آپ نے ساری باتیں تو کر دی ہیں. بالکل میری نالج میں ہے. میں تو دیکھیں 39 ایئر سے ادھر ہوں, میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کچھ باقی نہیں بچا, آپ کوئی ایسی چیز سرپرائز اسپرنگ نہیں کریں گے کوئی؟ نہیں بالکل نہیں, کیونکہ مجھے اتنا پتا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ کب سیٹل ہوا تھا, 2005 میں ہوا تھا یا 2006 میں ہوا تھا, یہ میرے علم میں نہیں ہے. جو لیٹر میں لکھا ہوا ہے وہ فیکچوئل پوزیشن ہے. اور ہمارے شیخ صاحب یہ شیخ حمد کبھی کوئی غلط چیز اسٹیٹ نہیں کریں گے. ان کا اسٹیچر اتنا ہائی ہے کہ انہیں کبھی غلط رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خدا کے لیے سمجھیے کہ یہ آپ بہت بڑا ڈیمیج کر رہے ہیں وہ شخص کو جو کہ کیوں ڈیمیج کر رہے ہیں؟ مطلب ہم سوال پوچھ رہے ہیں, ڈیمیج تھوڑی ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے خط لکھ دیتے ہیں آپ پاکستان کے لیے. آپ جہاز ہیلی کاپٹر لے کے آپ بھیجتے ہیں پاکستان استعمال کرنے کے لیے, آپ انویسٹمنٹس کرتے ہیں جس کا پاکستان میں پتہ کسی کو نہیں ہوتا. وہ انویسٹمنٹ سڈنلی میچور ہو کے سامنے آتی ہے. پرابلم یہ کہ کیونکہ ایمبیگوٹی اتنی ہے سیف الرحمان صاحب, وہ اس ایمبیگوٹی کی وجہ سے یہ سوال اٹھتے ہیں. اگر آپ کلیریفائی کریں, اگر آپ کے ٹیکس ریٹرنز میں چیزیں کلیئر ہوں, آپ پہ الزام لگا, آپ کہیں جناب پیسے پاکستان سے باہر نہیں گئے, ہم نے قطر میں انویسٹمنٹ کی تھی, قطر کی انویسٹمنٹ یہاں پہ گئی. اب تو سوال یہ ہے, حسین نواز کہتے ہیں ہم نے اپارٹمنٹ خریدے, میں آپ کو سنا سکتا ہوں, انہوں نے کہا میں نے خریدے, آپ کہہ رہے ہیں سیٹلمنٹ ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں وہ خریدے گئے ہیں, سیٹلمنٹ ہوئی ہے ان کی؟ نہیں سر, وہ ایک بات نہیں ہے, ایک بات نہیں ہے. حسین کہتے ہیں میں نے 2005 میں فیکٹری خریدی بیچی. سنیے گا سر, آپ کو میں سنا دیتا ہوں, ذرا سنائیے گا حسین نواز کا. امان صاحب پرابلم یہ ہے, آپ کو ذرا یہ سن کے مجھے ڈیسائفر کر کے بتائیں کہ حسین نواز کہہ رہے ہیں میں نے فیکٹری بیچی, میں پیسے لے کر لنڈن گیا, لنڈن میں نے فلیٹس خریدے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے سے پڑے ہوئے تھے, جو سیٹل ہوئے ہیں اس میں پیسے کوئی نہیں دینے پڑے, تو یہ پیسے کدھر لے کر گئے؟ سنیے گا ذرا ان کا, مجھے اس کا جواب دینے. آخری سوال ہے میرا آپ سے. میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ جب سعودی عربیہ کی فیکٹری کی جس وقت سیل ہوئی تو اس سے جو انکم ہمارے پاس آئی الحمدللہ کافی اچھی انکم تھی. تو وہ باقاعدہ جو ہے نا وہاں سے سعودی عربیہ سے آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ میں. تو الحمدللہ وہ جو 3 پراپرٹیز جو ہے نا میں نے لی, وہ جو ہے نا آج جو ہے نا الحمدللہ آج بھی جو ہے نا ہیں وہ پراپرٹیز جو ہے نا ہمارے پاس. اور یہ بات ہے 2006 کی, جب جو ہے نا اپنا ہم لوگوں نے جو ہے وہ میں نے بلکہ خریدی جس وقت جو ہے نا. سیف الرحمان صاحب میں نے خریدی تھی, آپ کہہ رہے ہیں یہ پراپرٹیز پہلے سیٹل ہوئی ہیں, دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ نے کہا کوئی پیسے نہیں دیے, وہ پیسے 12 لاکھ پہلے کے تھے جو اب سیٹل ہوئے ان پراپرٹیز کی صورت میں, بیرٹ بانڈ آگے کر دے گئے. وہ کہتا ہے میں پیسے لے کر گیا, میں نے پیسے کے عوض پراپرٹیز خریدی ہیں. اچھا کاشف, اب آپ نے جو یہ انٹرویو سنایا اسی میں سب چیزوں کا آپ کے سوالوں کا جواب آ گیا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. میاں صاحب نے اپنی اسٹیل مل کتنے کی بیچی, مجھے اس کا علم نہیں کہ 14 ملین کی بیچی یا 12 ملین کی بیچی یا 20 ملین کی بیچی. قطر میں جو انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا تھا اور جو ان کے فنڈ میں اپلائی ہو کے وہ ٹرانزیکشن ہوتی رہی قطر میں, بہت سالوں تک یہ رہا اور یہ ہر کسی کے نالج میں ہے. اور وہ جو پیسہ تھا 12 ملین ریال تھا. اگر سعودی عربیہ میں انہوں نے اگر انویسٹمنٹ کی ہے اسٹیل مل سے, تو ضروری تو نہیں کہ صرف اسٹیل مل 12 ملین ریال کی بیچ کی ہو. وہ تو حسین صحیح طرح جواب دے سکے گا. سوال یہ نہیں ہے سر, سوال یہ ہے لنڈن کے اپارٹمنٹ سیٹل ہوئے یا خریدے گئے. آپ کہہ رہے ہیں سیٹل ہوئے, وہ کہتے ہیں خریدے گئے. نہیں, یہ لنڈن کی پراپرٹی شیخ حمد کی تھی اور آپ کو میں ایگزیکٹلی ان کے پیسوں کے بس وہ سیٹل ہوئی ہے, ان کے پیسے میں پیسے انہوں نے وہ آپ سیٹل کا مطلب آپ اس میں پوائنٹس پر سکورنگ نہ کریں, آپ سمجھیں. میں آپ سے جو چیز کہہ رہا ہوں سر, آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں. اب آپ ایک آخری چیز میری سن لیں سیف الرحمان صاحب, انٹرویو لمبا ہو گیا, ہمارا وقت تھوڑا تھا ویسے. یہ سنیے ان کے وکیل نے کیا بات کہی. آپ جو بات کریں کہ سیٹلمنٹ, یہ پینٹس ہیں یہ اپارٹمنٹ جو پیسہ ادھر بنا ہے قطر میں, ذرا سنیے گا. خاندانی مراسم تھے میاں شریف صاحب کے پاس میرے والد صاحب کے ساتھ. انہوں نے 12,000 امارتی درہم انویسٹمنٹ کمپنی میں انویسٹ کیے, وہ گرو کرتے رہے, اور یہ فلیٹ تو پینٹ ہے اس کی.
وہ گرو کرتے رہے, فلیٹس تو پینٹس ہیں, یہ ان کے وکیل کو بتایا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ سوچئے ذرا, یہی تو وجہ ہے سوالات کی. اچھا کاشف, میں آپ کو وہ مجھے نہیں پتا وکیل صاحب نے کیا کہا کورٹ میں تو پاکستان میں نہیں ہوں, میں تو قطر میں ہوں. میں آپ کو اتنا صرف بتا دوں, جو شیخ صاحب نے اسٹیٹ کی ہیں فیکٹس لیٹر میں 100% صحیح ہیں, اور انہیں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اور اس میں کوئی ایسی ہیئرسٹی نہیں ہے. سر مجھے بتائیں, فلیٹ خریدے ہیں یا سیٹل ہوئے, پہلے تو یہ ثابت کر دینا. خریدے ہیں, ان کی پراپرٹی تھی, وہ فلیٹ شیخ حمد کی پراپرٹی تھی, اور لیٹر میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے, اور انہوں نے اس کو بعد میں ہینڈ اوور کر دیا, اپنے جو ان کے پاس پیسہ تھا اس کے اگینسٹ کلوز کر دیا اکاؤنٹ. اور اکاؤنٹنگ انٹری میں اگر آپ حسین کو پیسے نہیں دینے پڑے, سر حسین نواز کو پیسے نہیں دینے پڑے, سیٹل ہوا. حسین نواز تو کہتے ہیں میں پیسے لے کر گیا اور میں نے خریدے. وہ جو انہوں نے کہا سعودی عربیہ میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی, فیکٹری لگائی, اس کے لیے کہاں سے پیسے آیا, وہ اسٹیل مل کا کتنا ایڈیشنل سیل ہوئی تھی, جو پیسہ وہ لے کے گئے, اس کا مجھے علم نہیں ہے. مجھے اتنا علم ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, کہ قطر میں جو پیسہ آیا تھا اس پیسے کو انہوں نے اس پراپرٹی میں انویسٹ کیا ہوا تھا, اور بھی بڑی جگہ انویسٹمنٹ کیا ہوا تھا. تو سر اگر ایک پراپرٹی میں آپ نے اپنے پیسے کو انویسٹ کیا, آپ اس کو واپس خرید کیسے سکتے ہیں؟ نو, خریدنے کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ ایگزیکٹلی, بس حسین نواز خریدنے کی بات کرتے ہیں نا سر. نہیں, خریدنے کی بات نہیں کرتے. جہاں تک میں نے سنا ہے ٹی وی پہ, مجھے زیادہ علم اس کا نہیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ جب 2006 میں یا 2005 میں اکاؤنٹس کلوز ہوئے تھے, شیخ حمد نے ان کے بیرر سرٹیفکیٹس ان کو واپس کر دیے تھے, اور ان کا جو پیسہ تھا اس کے اگینسٹ سیٹلمنٹ ہو گئی تھی, اور یہی چیز لیٹر میں لکھی ہوئی ہے, اور لیٹر میں جو چیز لکھا ہوا ہے اسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور آپ کبھی ایکسپیکٹ حسین نواز ڈینائی کر رہے ہیں سر, میرا نہیں, کوئی ڈینائی نہیں کر رہے. آپ شیخ حمد کو چلے, کنفیوژن ہے, لیٹس پٹ اٹ دس وے, ڈینائی نہیں کر رہے, کنفیوژن ہے. آپ کہتے ہیں سیٹل ہوئے, یہی وہ انویسٹمنٹ تھی جو میاں صاحب نے. کنفیوژن تو آپ کریٹ کر رہے ہیں نا. سیف الرحمان صاحب آپ چلے, لیٹ می ٹرائی اینڈ سی کہ میں سمجھا یا نہیں سمجھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے پیسے انہی فلیٹس میں انویسٹڈ تھے, وہ سیٹل ہو گئے اور ان کو فلیٹ مل گئے. حسین یہ کہتے ہیں کہ میں نے فیکٹری بیچی, پیسے لے کر لندن گیا, میں نے فلیٹ خریدے اس پیسے سے. یہ دونوں بڑی مختلف چیزیں ہیں. کاشف جہاں تک شیخ حمد کا تعلق ہے, یا چلے شیخ حمد تو میں آپ کی بات مان گیا سر, وہ کا تعلق ہے, آپ مجھ سے سوال کریں. جہاں تک حسین کا تعلق ہے, حسین کے متعلق آپ حسین سے سوال کیجیے. مہربانی کر کے مجھے اس تک ریسٹرکٹ کریں جتنی آپ کی انفارمیشن مجھ سے ریلیٹڈ ہے. اور بیکاز یہ سیٹلمنٹ کا ایشو بھی کیونکہ شہزادے صاحب کا تھا, اس لیے میں نے پوچھ لیا. لیکن بہت شکریہ آپ کا. وی ایکچولی ڈیسائیڈڈ ٹو ہیو اے ویری شارٹ انٹرویو بٹ اٹ بیکیم لانگ. آخر میں انہوں نے اس بات پر ہی اس کو اینڈ کیا کہ بھائی حسین کا سوال آپ حسین نواز سے جا کے پوچھیں, میں صرف قطری شہزادے کا جواب دوں گا. آپ کو کوئی ریمارک فرام یو, دین آئی ٹیک اے بریک اینڈ شرمیلا فاروقی صاحب. اگر آپ میری طرف سے پوچھ سکتے ہیں اپنا سیف الرحمان صاحب سے 2 سوال ضرور کیجئے. پہلا یہ کہ کیا یہ السانی فیملی کے ساتھ آپ کے بھی بزنس ریلیشنز ہیں, اور دوسرا کیا یہ السانی فیملی کے جو حمد صاحب ہیں کیا یہ بھی پاناما زدہ نہیں ہے, اور کیا یہی السانی صاحب جو ہیں ان پہ قطر میں جو ہے فائنینشل کرپشن کے کیسز تھے یا ہیں کہ نہیں؟ اور یہ تو فیکٹس بیان کر رہے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود ہیں, اور مقبول جان صاحب اور شرمیلا فاروقی صاحب. It wasn't supposed to be a long interview, it turned out to be long. Let me first say سیف الرحمان صاحب کا. Where do we stand with this now? Problem یہ ہے, a lot of the burden actually now lies with you also. دیکھیں ایک فیکٹ آیا ہے نون حکومت کی جانب سے, ایک کاؤنٹر فیکٹ آپ کو بھی پیش کرنا پڑے گا. آپ کے پاس کوئی ہے فیکٹ چیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے آج تک اپنی چھوٹی سی وکالت کی زندگی میں کبھی ایسا ملزم نہیں دیکھا جو جا کے اپنے ہاتھ سے اپنے گلے میں پھندا لگا کے آ جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرسوں جو ہوا عدالت میں انصاف نے یہ کر دیا ہے. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب عدالت عظمیٰ نے یہ سوال ان کے وکیل پہ اٹھایا کہ کیا آپ اپنا بیان بدل رہے ہیں, قوم کے سامنے جو میاں نواز شریف نے کہانی سنائی ہے, میں صاف آپ کو بالکل 2-3 جملوں میں کہ ہم نے جدہ کا بیچ کے یہ لیا ہے اور 2006 میں لیا. لڑائی تو اس بات پہ تھی کہ 6 میں لیا یا پہلے لیا. ایسا ہی ہے نا, جو پچھلے 2-3 ہفتوں سے آپ جو ہم سب لڑ رہے ہیں, کس چیز پہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں 1990s میں لیے, میاں صاحب کہتے ہیں نہیں 2006 کے بعد, لیکن لیا ہم نے لیا. This is what he is saying. اور آج آپ نے جو حسین کی بات سے اسٹیبلش کیا سیف الرحمان صاحب کی موجودگی میں کہ حسین کہتا ہے ہم نے لیا, تو خاندان کہتا ہے کہ لیا ہم نے. لیکن یہ خط کیا کہتا ہے؟ جدہ بیچ میں سے نکل گیا, قطر بیچ میں سے آ گیا, اور بات کیا ہو رہی ہے؟ ہم نے لیا.
یہ خاندان کہہ رہے ہم نے لیا, ہم نے بڑا احسان کیا ان پہ, اربوں روپے کے ہم ان کے رینٹ بھی دیتے رہے, اور 2006 کے بعد ہم نے ان کو بیئرز اور شیئر سرٹیفکیٹ دے دیے. اب میرا سوال یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ بیان میاں صاحب کیوں بدلا 6 مہینے بعد؟ دوسرا, اگر ہم کورٹ میں نہ جاتے تو یہ خط تو آتا ہی نہ سامنے, آپ نے تو اپنی طرف سے سارا کچھ دے دیا تھا. اگر ہم عدالت میں نہ جاتے کیا یہ آتا الثانی صاحب کا؟ اور آخری بات یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اگر یہ ہم سچ مان لیں, میاں صاحب کا پہلا بیان غلط مان لیتے ہیں جو قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا, اگر یہ میرے بھائی بات سن, چلے فور سیک آف دی آرگومنٹ کہ وہ ہم غلط مان لیتے ہیں, یہ صحیح ہے جو اب یہ کہانی آئی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, اگر 2006 میں یہ پراپرٹی حسین صاحب اور میاں صاحب کی فیملی کے پاس آئی تو 1999 میں جو آپ نے توفیق کی انویسٹمنٹ کی, جو سیٹلمنٹ کی, اس میں حسن صاحب اور یہ اپنا شہباز اور عباس صاحب کے نام جو ہوا وہ کس کی پراپرٹی تھی؟ وہاں پہ تو سیٹلمنٹ میں آپ یہ الثانی فیملی کی پراپرٹی نہیں دے سکتے تھے. تو کیا مطلب اس کا؟ 1999 میں یہ شریف فیملی کے پاس تھی, پھر واپس ثانی کے پاس آئی, ثانی سے پھر ان کے پاس آئی. کیا آپ قوم کو پاگل سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی چیز کنٹراڈکشن سامنے آئی, عدالت نے اس کو ہیر سے کہا, 1999 میں آپ نے اپنی پراپرٹی کیسے ان کے نام کر دی. اور آخری چیز, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سچی بات قوم کے سامنے کریں. یہ قوم بڑی فراخ دل ہے, آپ کو معاف بھی کر دے گی, لیکن سچی بات کر لیں آخر میں آ کے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, آپ کہتے تو کر لیتے. اولیاء صاحب, یہ جو قطر سے خط آنے کا سلسلہ شروع ہے, یہ ہم نے پہلے بھی پروگرام کا شروع آغاز ادھر سے کیا تھا. میاں صاحب پر ہیلی کاپٹر خریدنے کا الزام لگا, اس میں 14 سال سزا ہوئی میاں صاحب کو. اس سزا کے جب وہ کیس شروع ہوا تو خط آیا قطر سے, وہ بھی الثانی گروپ کے جو تھے شہزادے تھے, جنہوں نے کہا یہ ہیلی کاپٹر ہمارا ہے. اس وقت بھی آیا, اب بھی آیا. اور اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کیس میں نے دیکھا ہوا ہے, اور ہم بھی یہاں سوچ رہے تھے سارا دن بیٹھ کے کہ ظاہر بات ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو خط کے اندر بتائی گئی ہیں جو ہمیں نظر آ جاتی ہیں, کہ اکرم شیخ صاحب کو یا میاں نواز شریف صاحب کو یا ان کی فیملی کو نظر نہیں آئی ہوں گی جو انہوں نے اتنا بلنڈر کیا. کیونکہ ظاہر بات ہے پوری زندگی, میں خود لا گریجویٹ ہوں, پوری زندگی میں نے کیسز سنے ہیں, اس طرح کے خط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی جس میں ایک شخص بندہ جو ہے وہ ہیر سے ایویڈنس کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں مجھے یقین ہے, میں آئی بلیو, آئی انڈرسٹینڈ, آئی فلاں فلاں. یہ بالکل کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ پتھر کے زمانے میں کوئی نہیں رہ رہا. ظاہر بات ہے وہ اگر 12 ملین جو ریال ہیں وہ ایسے کوئی ڈان کی طرح جا کے بریف کے سمجھ نہیں پکڑائے گئے ہوں گے, اس کے کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن ہوگی وہ ساتھ لگائی جاتی ہے, اور اس کے باقی چیزیں ہوتی ہیں, پھر اس انویسٹمنٹ کا پروسیس. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کہہ رہے تھے قطر کے بارے میں, میں ایک بڑی مزدار بات بتاؤں, پاکستان کا اتنا حامی, جس وقت 28 مئی میں دھماکہ ہوا تھا تو نواز شریف صاحب قطر گئے تھے, اور قطر میں جا کے انہوں نے وہاں بات کی تھی کہ میں سفیر سے, میری وہاں اس وقت جو سفیر تھے میری آج ان سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا ہم تو بڑے مسکین لوگ ہیں تو ہمیں جناب ہم سے 1 پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا, ایک پاکستان کے اتنے خیر خواہ ہیں. اس کے بعد وہ سفیر جو ہے وہاں کے وزیر خارجہ کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے دھماکہ کیا ہے, تو اس نے یہ کہا تھا کہ میری طرف مبارکباد, لیکن اس کو کسی پریس میں نہ دینا, یہ ان کی ہمارے ساتھ محبت کا تعلق ہے. اب آتے ہیں شریف فیملی کے اس معاملے کے اندر, یہ جو ٹرانزیکشن جو ہے, جو خط ہے, ایک خط جو ہے بیسیکلی مجھے لگتا ایک ہے کہ اسے اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ خط اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جب تک وہ بندہ خود آ کے پیش ہو کے اپنے آپ کو جرائم میں پیش نہ کرے. اب یہ کہیں گے جی ہم بلا رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں, مصروف ہیں, یہ بیسیکلی سوائے ڈیلیئنگ ٹیکٹس اختیار کرنے کے اور کچھ نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایویڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہی نہیں جا سکتا. کیونکہ بنیادی طور پر یہ 1980 کی بات ہے, اس وقت سے لے کے اب تک, لیکن اس کے بعد کا ایویڈنس تو, اس کے بعد کی کنفیوژن تو کھڑی کر دی نا سب نے. اب دیکھیں اس خط میں لکھا گیا ہے سیٹلمنٹ ہوئی ہے, جس کے اوپر پہلے تو سیف الرحمان صاحب بھی کھڑے رہے, ہاں جی سیٹلمنٹ ہوئی ہے, انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی انہی اپارٹمنٹس میں کی تھی, 2006 میں اپارٹمنٹ ان کو دیے, سیٹل ہو گیا کام. ان کے وکیل کہتے ہیں یہ اپارٹمنٹس تو پینٹس ہیں. دوبارہ سنیے گا, ویسے یہ بڑی ضروری ہے سب کے لیے سننا, لوگوں کے لیے دوبارہ, کہ وکیل نے کیا کہا ان اپارٹمنٹس کے بارے میں, کہ کتنا پیسہ قطر میں پڑا ہوا تھا, ذرا یہ بھی سن. خاندانی مراسم تھے میاں شریف صاحب کے پاس میرے والد صاحب کے ساتھ, انہوں نے 12,000 امارتی درہم انویسٹمنٹ کمپنی میں انویسٹ کیے,
وہ گرو کرتے رہے، اور یہ فلیٹ تو پینٹ ہے اس کی. وہ 12,000 کہہ گئے، 12 لاکھ کہنا چاہتے تھے. کاشف گرو کر گئے اتنے کہ یہ فلیٹ پینٹ ہے اس کے سامنے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ خط کاشف، ایڈمیسبل ہے ایک یا بات نہیں، وہ بتاؤ، تو ایک دوسری بات ہے فکرہ. نا. مجھے ایک چیز بتائیں کاشف عباسی، علی محمد 12 ملین معافی چاہتا ہوں، علی 12,000 محمد کہہ جو ہے وہ دو باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ اگر علی محمد اتفاق سے ملک کا وزیر اعظم بھی ہو، قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کہے کہ میں نے جدہ بھیج کے لیا، اس کے بعد ایک ایسے ڈاکیومنٹ کو اس کا وکیل اون کرے کہ جدہ نہیں، ہم نے تو یہ قطر والوں کے پیسے انہوں نے لیے، پھر انہوں نے شیئر ہمیں دیے ایک وصیت کے مطابق. اور میرے بھائی دو باتیں، ایک آدمی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے ایک بات کر رہا ہے اور قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے دوسری بات کر رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں نہیں، وہ نہیں پرجری کیا. یہ نہیں ہے تو اور نہیں، کیا وہ نہیں ہے؟ کیا. اور یا صاحب نہیں، وہ جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ میں بچوں کا وکیل ہوں، اور بچے جو ہے نا کل کہہ دیں گے ہمارا باپ جھوٹ بولتا ہے، ہمارا باپ کو جو اس کی بیماری ہو گئی ہے بھولنے کی، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی انہوں نے اپنے کیسز نہیں، میرا خیال ہے مور لائک انہوں نے اپنے کیسز علیحدہ کر لیے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. ویسے ایک بات عزرائے تفنن میں کہہ رہا ہوں کاشف عباسی صاحب، کل کو ایسا نہ ہو جائے قطر سے کوئی کلیم ان بچوں پہ نہ آ جائے کہ یہ بچے بھی ہمارے ہیں. یقین جانے جس طرح سے قطر کو یہ پاکستان کے معاملات میں مجھے کاشف عباسی ایک چیز بتائیں، کیا یہ جائز ہے کہ پاکستان کے معاملات میں آپ غیر ملکی طاقتوں کو انوالو کریں، ہر چیز میں یہ آ کے قطر ہمیں انوالو کرے؟ اس کا کیا کام ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو بچانے کے لیے؟ یہ بالکل جھوٹی ڈاکیومنٹ پیش کی ہے. اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں نواز شریف صاحب، اگر آپ کے وکیل نے یہ لایا ہے، آپ اب اس شہزادے کو، جو شہزادہ بھی نہیں ہے، جو پاناما زدہ ہے، برنگ ہم ٹو پاکستان. یہ ان کا کام ہے کرنے کا. شرمیلا فاروقی صاحبہ، اسے آپ کے پاس آنے سے پہلے ذرا ہم بات کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کرے جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، جس کو لوگ مائنڈ کریں، جو بہت زیادہ پرسنلائز ہے. لیٹس ناٹ گو بلو دا بیلٹ. دس از ناٹ the objective of any program, I'm sure, which goes on any television channel. شرمیلا فاروقی صاحبہ، قطر جب آپ کے اوپر ہائی جیکنگ کا مقدمہ ہوتا ہے، قطر سے خط آتا ہے، وہ ہیلی کاپٹر جو بقول سیف الرحمان صاحب کے سٹافر کے، جو اس وقت ان کے سٹافر تھے جب یہ خریدا گیا، کہ ہم نے خریدا، دبئی سے پیسے بھیجے، یوکرین سے خریدا گیا مبینہ طور پر، جس کا الزام میاں صاحب کے سر ہے، یہ ہمارا ہے. آج کہتے ہیں یہ پراپرٹیز بھی، پیسے بھی ہم نے دیے. بڑی مبہم کر کے وہ تمام ٹریل بنا دی گئی ہے جو ٹریل شاید ان کو چاہیے تھی کورٹ میں پیش کرنی. Now where is People's Party standing on this? آپ لوگ تو بالکل ہی دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جی شکریہ کاشف صاحب. دیکھیے تماشا تو ہو رہا ہے، اور میں تمام گفتگو آپ کی بھی سن رہی ہوں، جب سے خط عدالت میں پیش ہوا ہے اس کے اوپر بڑے تبصرے ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز کوئی ریلائز نہیں کر رہا کہ دس از اے ماسٹر اسٹروک بائی PMLN. یہ خط اس وقت جس طریقے سے عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ جی پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں ذکر ہی نہیں کیا قطر کا، یا اس سے پہلے کبھی نہ قطری شہزادے کا ان فلیٹس کے حوالے سے ذکر ہوا، نہ قطری انویسٹمنٹ کا ہوا، نہ مرحوم ابا جی نے جو انویسٹمنٹ کی تھانی فیملی کے ساتھ اس کا ذکر ہوا. دیکھیے یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں. اس وقت جو یہ خط داخل ہوا ہے نا، یہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. دس از ناٹ ایڈمیسیبل ان کورٹ. آپ کسی بھی وکیل کو اٹھا کے پوچھ لیں. پھر آپ اس خط کو ذرا پڑھ لیں. پھر یہ ماسٹر اس اسٹروک خط کیسے میں وہ ہوا؟ کہہ رہے ہیں یہ ماسٹر اسٹروک کیسے اس طرح ہوا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ اس خط میں شہزادے صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ I was informed، مجھے بتایا گیا. کس نے بتایا بھائی آپ کو؟ I recall، پھر یہ کہتے ہیں I recall، I understand، جی I understand کہ ابا جی نے کہا تھا کہ جی جو بھی اس انویسٹمنٹ کا جو ریٹرن ہوگا سر یہ تو سٹروک شریف فیملی کے خلاف لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے لگایا ہے. نہیں دیکھیے پچھلے 7 مہینے سے پرائم منسٹر صاحب اور ان کی لیگل ٹیم کیا کر رہی ہے؟ وقت گین کر رہی ہے، ٹائم گین کر رہی ہے. 7-8 مہینے تو ضائع کر دیے نا. نہیں لیکن ناؤ یو ہیو سم تھنگ ٹو ہولڈ دم اگینسٹ. ایک بات یاد رکھیے شرمیلا بی بی، اب ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس ریکارڈ پر ہے، اب آپ کو اس کو غلط ثابت کرنا ہے یا ثابت ٹھیک ثابت کرنا ہے؟ نہیں ایک سیکنڈ کاشف صاحب، آپ نے ابھی یہ بات کی علی محمد صاحب سے کہ آپ کو اس کو غلط ثابت کرنا ہوگا. نہیں، پرائم منسٹر کی لیگل ٹیم کو اس خط کو صحیح ثابت کرنا ہوگا. تو پھر یہ ماسٹر اسٹروک تو نہ ہوا ہو سکتا ہے اگر، کیونکہ جو ہی اس کا ایک بھی چیز غلط ثابت ہو گئی. بات سنیں، کیس جب یہ بریک کے بعد ایک سیکنڈ یہ اس وقت صحیح ثابت ہوگا
یہ اس وقت صحیح ثابت ہوگا اگر شہزادے صاحب کوریبوریٹڈ ایویڈنس ڈاکیومنٹس کے ساتھ پاکستانی عدالت میں پیش ہوں، جو کہ وہ نہیں ہونے والے ہیں، بریک جو کہ وہ نہیں ہونے والے نہیں ہونے والے، تو عدالت اس خط کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی، اور یہ ممکن ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ عدالت ہو سکتا ہے اگر شہزادہ صاحب پیش نہ ہو تو میاں صاحب کے حق میں تو یہ خط استعمال نہیں ہو سکتا، ان کے خلاف ضرور استعمال ہو سکتا ہے۔ Is that correct؟ میرے بھائی ہاں یا نا، اس کے بعد جواب بریک کے بعد۔ یار یہ ہے ان کے لیے 302 کا پرچہ اپنے خلاف کر دیا میرے بریک لیتے بھائی۔ ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، میرا وقت بہت کم رہ گیا، اور یہ صاحب اب بہت سی کانٹرڈکشن سامنے ہے۔ یہ خط جو نیا آیا ہے یہ مددگار ہے یا مصیبت میں ڈالے گا؟ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ انہوں نے جس وقت تو شہزادہ نہیں آئے گا تو کہہ گئے جی شہزادہ چونکہ نہیں آ رہا تو ہم اپنا کیس اپنا خط وڈرا کرتے ہیں۔ یہ بڑی ٹیکنیک کے ساتھ انہوں نے ٹائم گین کرنے کے لیے لیا ہے، لیکن عدالت کو اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اگر پوچھ سکتی ہے۔ فار ایگزامپل مجھے پوچھ سکتی ہے کہ وہ تو نہیں آ رہا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو $12 ملین تھے، آپ نے وہ ٹرانزیکشن جو کی تھی وہ بینکنگ کا ثبوت لے کے آئے، وہ کیسے کی تھی؟ یا آپ نے وہاں سے لانچ کے ذریعے کسی سمگلر کو دیے تھے کہ جا کے دے کے آ جائے؟ Too many questions that they have to answer. سر میں اسی لیے کہہ رہا تھا اوریا صاحب، یہ اگر خاتم مدد میں میرا کیونکہ وقت کم رہ گیا انفارچونیٹلی، ہماری وہ سیف الرحمان صاحب سے گفتگو لمبی ہوگی، میں شرمیلا صاحبہ سے یہ سوال پوچھوں گا۔ شرمیلا بی بی، ایسا لگتا ہے کہ چیزیں ان کے لیے یہ خط اتنا مددگار شاید ثابت نہ ہو جتنا یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کہ اگر وہ نہیں آتا شہزادہ تو خط ان کے خلاف تو استعمال ہو سکتا ہے، ان کے حق میں استعمال نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ڈبل ایج سوارڈ ہے۔ اگر تو یہ اس خط کے کنٹینٹس ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ نہیں پروف کر سکے تو یہ جو ان کا اوریجنل بلیم ہے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی پہ فلیٹس کا، وہ ان کے خلاف جائے گا، وہ پروو ہو جائے گا کہ جی یہ غیر قانونی طریقے سے انہوں نے یہ اپارٹمنٹس لیے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے یہ خط عدالت میں پیش کیا ہے تو ظاہری بات ہے کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ یہ میں بالکل جو میں پہلے بات کہہ رہی تھی اور یہ مقبول صاحب اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ معافی چاہتا ہوں، میری بات سن لیں۔ 1999 میں ایسا ایک خط گیا تھا جس نے ہیلی کاپٹر کیٹ سے بری کرا دیا تھا۔ دس از ریپیٹ، وہ جو کہتا ہے نا ریپیٹ پریکٹس ہے، وہ پہلے جو شاٹ گیا تھا تو نہیں سر اس میں بھی کہا تھا نا لیٹر بیل them out in a case. This is not admissible in court as of now. وہ تو ایڈمٹ کر لیا گیا تھا نا، گواہی دینی پڑے گی۔ پیٹیشن جو ہے جو پی ٹی آئی نے داخل کری ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ ڈیفنس کی وٹنس کو کراس ایگزامینیشن کریں۔ جی اور صاحب کوئکلی نہیں، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں پرچیز ڈاکومنٹ نہیں تھے، ہیلی کاپٹر موجود تھا۔